में बात करेंगे सबसे पहले ज़ैनब कत्ल केस की, जिसमें नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। नई फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स गली में दाखिल होता है तो ज़ैनब भागकर उसके पास जाती है। कल ज़ैनब के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। आज लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए पंजाब फोरेंसिक साइंस अकेडमी के डायरेक्टर जनरल ने ये बात कंफर्म की कि डीएनए टेस्टिंग से मालूम हुआ है कि ज़ैनब को कत्ल करने वाला शख्स वही है जो 2015 से कसूर में पेश आने वाले ऐसे केसेस में मुलव्विस है। उसके बाद बात करेंगे एलओसी पर कशीदगी की, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान आर्मी के 4 सिपाही शहीद हो गए। आईएसपीआर की तरफ से जारी की गई स्टेटमेंट के मुताबिक शेलिंग कोटली सेक्टर में हुई। इससे पहले चंद रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करेगा और अगर हुकूमत की तरफ से ऑर्डर मिले तो फौज सरहद पार करके ऑपरेशन करने को भी तैयार है। और आखिर में बात करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात की। आज यूएस एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिस वेल्स पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं और इस सिलसिले में उन्होंने दफ्तर खारजा में फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ से मुलाकात की। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक ये मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान मामूल की बातचीत का हिस्सा है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। हमसे रब्ता करने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें यूट्यूब पे इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। जी वो आपने आगाज़ वही कसूर से किया है। मैं तो सच्ची बात है खौफ और दहशत के मारे उसका नाम भी नहीं लेता। नो बॉस। अब फ़िलहाल तो मातम है और दुआ है बस कि जल्द से जल्द किसी तरह उस दरिंदे तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं? क्योंकि बस अब ये कंफर्म कर दिया है कि वो जो शख्स है वो मोस्ट लाइकली वही है जिसने एक नहीं बल्कि काफी 5 या 6 बच्चों के साथ यही वो कर चुका है। और भी जरूरी है कि उसको पकड़ा जाए, बिकॉज देयर आर अदर फैमिलीज आल्सो जो जस्टिस का इंतजार कर रही हैं उनके लिए। हाँ, लेकिन उसकी एक दूसरी साइड भी है कि अब इतने जब खुल के बात आ गई है तो वो बंदा दाएं बाएं भी हो चुका होगा। हाँ, वेरी लाइकली। आई नो। अब तो उसकी शक्ल हम कितनी दफा देख चुके हैं, फिर भी कुछ। लेकिन बजाय इसके कि मैं कोई मातमी अल्फाज के साथ दोबारा वही बात जो सारे कह रहे हैं वो दोहराता हूँ। हमारी बहुत सीनियर शायरा, हमारी मेहरबान, अल्लाह उन्हें साया हमारे सर पर सलामत रखे, मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा, उन्होंने हफ्ते की रात को सो नहीं पाई और उन्होंने इस गम में एक नज़्म लिखी। तो मुझे उसकी खबर मिली तो मैंने उनसे हाथ पाँव बांधे। मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम अगर कुछ नहीं तो आपकी नज़्म को अपने प्रोग्राम में आज चला दें। तो उन्होंने बड़ी अनायत की है, कैमरे पे रिकॉर्ड करवा दी है वो नज़्म। मेरा ख़्याल है कि आज ज़ैनब के हवाले से हमारा कंट्रीब्यूशन यही हो सकता है। ठीक। बाबा, आज आप मेरी फूलों से भरी कब्र पे गिरकर बेहोश हो गए थे। बाबा, मैं भी बेहोश हो गई थी जब उन्होंने मेरी बारीक नन्ही नन्ही उंगलियों को मरोड़ा और मेरी चीखों को अपने बदबूदार मुंह से ढांपना चाहा। खून मेरे जिस्म से न जाने कहाँ से निकल रहा था और मेरे मुंह से भी फव्वारा रवान था। बाबा, आपने बताया था दरख्तों को मशीन से काटते हैं। उनका जिस्म भी मशीन था जिसने मुझे चीर के रख दिया था। बाबा, वो जहाँ मुझे ले गया था वहाँ वो अकेला नहीं था। मैंने सायों की शक्ल में कई टांगें चलती हुई देखी थी। बाबा, मुझे कूड़े के ढेर से उठाने वालों ने तुम्हें बताया तो होगा, मेरी नीली नीली आँखें जो मेरी माँ को बहुत पसंद थीं,
باہر آ چکی تھی. میرا سب کچھ باہر آیا ہوا تھا. اٹھانے والوں نے پتہ نہیں کیسے سمیٹا ہوگا. بابا ابھی کچھ دن تک موت کا میلہ دیکھنے، اپنی دکان چمکانے بہت لوگ آئیں گے. تو ان کی مصنوعی باتوں پر رونا مت. بابا میری ایک گزارش ہے. میرا بستہ اور میری کاپی جس میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے میں زینب ہوں، وہ سنبھال کر رکھ لینا. تاریخ بھی میرا حساب لینے تمہارے پاس ضرور آئے گی. بابا مجھے فرشتوں نے بتایا ہے دنیا بھر میں میری تصویر مشہور ہو گئی ہے. بابا میں زینب تھی، لیکن بابا زینب تو کل عالم کے لیے بصیرت والا نام ہے. میرا کلنک اس نام کو کیوں لگے؟ جی بی بی، تو عرض یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور ہم کیا کہیں. نظم میں بھی جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سانحے پر دکان چمکانے والے بہت ہوتے ہیں. ہم نہیں ہو سکتے. صرف ایک بات جو ان دنوں خوف فساد خلق کی وجہ سے ہم نہیں کہہ پا سکتے تھے. عرض یہ ہے کہ بار بار کہہ رہے تھے، کیونکہ جیسے تم نے ابھی بتایا کہ اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے ٹھوس شواہد ڈی این اے کی روشنی میں کہ یہ ایک سیریل کلر ہے اور یہ 8واں واقعہ تھا. چونکہ پہلے کچھ واقعات پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، انصاف نہیں ملا تھا، تو لوگوں کا غم و غصہ جائز تھا. لیکن اس غم و غصے کا اظہار جو ہوا اس نے پہلے 2 یا 3 دن کہ جب نسبتاً خاموشی سے اس درندے کو الرٹ کیے بغیر شاید اس تک پہنچا جا سکتا تھا. لیکن after that you're right. شاید. لیکن وہ جو 3-4 دن وہ ہنگامے کی نظر ہو گئے، غصے کی نظر ہو گئے، تو بھاگ گیا ہوگا. ان میں بہت پریشس ٹائم جو کام ابھی کیا جا رہا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے اگر بات کریں تو لوگ کہیں کہ سر اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پھر وہ شاید یہ پیش رفت بھی نہ ہوتی. تو یعنی it becomes really difficult کہ آپ اس معاملے میں کیا پوزیشن لیں. پھر وہی بات کہ اب دعا مانگی جا سکتی ہے. آئی تھنک دا بیسٹ پاسبل پروفیشنل ہیلپ از ناؤ اویلیبل، ایکٹیو ہے، کافی پیش رفت ہو رہی ہے. جو نئی سی سی ٹی وی آئی ہے فوٹیج، اس سے یہ بھی کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ بچی کافی فیملیئر تھی اس سے، کہ وہ بھاگتی ہوئی تقریباً اشتیاق سے گئی ہے اس کی طرف. تو اس کو حوالے سے نیرو ڈاؤن میرا خیال ہے نسبتاً خوبصورت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. یہ بات کرنے کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ کراچی میں جو ایک پراسرار موت ہوئی ہے اس کے بارے میں جو وسپرز میں، سرگوشیوں میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. میں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس بات پر بضد ہوں کہ اگر یہ واقعی کوئی فاؤل پلے ہوا ہے، کسی نے قتل کیا ہے، تو اس کی ذمہ دار وہ قوتیں ہیں جو پاکستان میں کیوس پھیلانا چاہتی ہیں. اس لیے میرا شبہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے، کیونکہ میں ابھی جو اس کے بعد جب ہم پروگرام کے حصے میں آگے جو ہم نے بڑھنا ہے، جو انڈیا کو لانا ہے، تو بات کلیئر ہو رہی ہے. اور یہ بات میں آج سے نہیں کہہ رہا، بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں. کم از کم اس پروگرام میں 4 مہینے سے میری سوئی اٹکی ہوئی ہے اس میں. تو بہتر یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر خود ہی بغیر شور شرابہ کیے انتہائی پروفیشنل انداز میں پتہ لگا لیا جائے، طے کر لیا جائے کہ کیا یہ واقعی ایسے ہے جیسے رپورٹ ہو رہا ہے، اور اگر ایسے نہیں ہے تو کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، کیوں ہوا، کیسے ہوا، ورنہ دیر ہو سکے گی. لاہور سے ایک کال لے لیں، اس کے بعد پھر یہ جو انڈیا نے. جی السلام علیکم. جی لاہور والی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، اور بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اب بات یہ ہے کہ گلمینے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, میں بار بار اس پروگرام میں کہتا ہوں کہ کہہ کر تھک چکا ہوں, اکتا چکا ہوں کہ ہم لوگ کنویں کے مینڈکوں کی طرح اپنے داخلی مسائل میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے جس کا براہ راست ہم سے تعلق ہے, جو میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا کراچی کے ریفرنس. دیکھیے, بھارت میں یہ کسٹم ہے کہ ہر نئے سال کے آغاز کے ساتھ وہاں کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایک بڑی گرینڈ قسم کی پریس ٹاک کرتا ہے. اس پریس ٹاک کے ذریعے وہ ایک قسم کا ایک لانگ ٹرم جو ان کی ڈاکٹرن ہے وہ بیان کرتا ہے, اور یہ کہ بھی کیا سوال بھی وہ لے رہے ہیں. حیرانی کی بات مجھے لگی کہ اس میں کوسچن آنسر بھی ہوتا ہے. بی دس از دیئر کسٹم. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر سال جنوری کے مڈل میں کسی نہ کسی دن ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے. یہ وہاں پر ایک قسم کا معمول ہے, صحیح روایت. جمعرات کے دن بھارتی آرمی چیف نے یہ پریس کانفرنس کی. جمعہ کے دن بخدا, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج 24/7 کا زمانہ ہے, جمعرات کے رات ہی میرے ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر یہ تقریر, اس کی یہ جو پریس کانفرنس ہے ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی. رائٹ, یا نہیں ہوئی. نہیں, ایکچولی صرف سب سے پھر پہل کی تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیا. ایک دن بعد جا کر وزیر خارجہ کی طرف سے جوابی بیان آیا. آج ہمارے وزیر دفاع نے, اچھی بات ہے, قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس کے جواب میں ایک پالیسی بیان پڑھا. ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائیں, اپنے لوگوں کو خبردار کریں کہ بھارتی آرمی چیف نے اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک ریڈیکل, ایک پیراڈائم تبدیلی لے آیا ہے. ٹھیک, دیکھیے لائن آف کنٹرول پر جو فائرنگ ہے یہ ہم انڈیا اور پاکستانی اس کے آلموسٹ عادی ہو چکے ہیں. یا رائٹ, 1980 کی دہائی میں لیٹ سے لے کر 90 میں کم دوبارہ یہ ہوتا رہا, ڈیپینڈنگ آن دا ریلیشن شپ. بالآخر 2004 کی فروری میں مشرف صاحب اور واجپئی صاحب کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا, اور اس کے نتیجے میں یہ فائرنگ رک گئی. بھارت کا عالمی دنیا کے لیے جواز یہ ہوتا تھا کہ صاحب ہم یہ فائرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ بقول ان کے پاکستان سے گھس بیٹھیے جو ہے انہیں لانچ کیا جاتا ہے, ہم ان کو پریونٹ کرتے ہیں. چلیں, اگر بات یہیں تک محدود رہتی کہ بھئی چونکہ وہ کہتا کہ جی چونکہ وہ یہ الزام لگاتا کہ جی پینیٹریشن رک نہیں رہی ہے, تو چونکہ بہت ہو رہی ہے, ہوتی رہتی ہے, تو جی ہم بھی پھر جب ہمیں خبر ملتی ہے ہم بھی کچھ کر دیتے ہیں, تو ہم یہ فائر کر رہے ہیں. نہیں, اس نے یہ نہیں کہا. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ماضی کی ایل او سی وائلیشن سے زیادہ سنگین ہے. اب وہ کمبخت مارے نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جب یہ کراس بارڈر یہ فائرنگ یہ وہ کرتے تھے تو بیسیکلی ہمارا نشانہ جو بنتے تھے بقول اس کے وہ دہشت گرد تھے. تو پاکستانیوں کا کیا, وہ تو دہشت گرد جو ہیں یہ ڈسپینسیبل ہوتے ہیں. اب خوفناک ایریا میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اب ہم اس ایریا میں آ رہے ہیں جہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اب پاکستان آرمی کو نشانہ بنانا ہوگا, اور اس کے لیے اس نے یہ کہا
کہ جی اس کے لیے اگر ہیئر اینڈ دیئر اگر ہمیں سنیک ان، جس کو وہ سرجیکل سٹرائک کہتے ہیں، تو ہم جائیں گے. اسی کا شاخصانہ جمعرات کے دن ہوا. آج آپ نے 4 شہادتوں کی خبر اپنے انٹرو میں ڈالی ہوئی اور غالباً 5 زخمی. رائٹ. ٹھیک. اب جب اس نے یہ بات کہی تو وہاں پریس کانفرنس میں موجود جو آدمی جس نے بھی ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو 10-15 سال کور کیا ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے، یار آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی تبدیل ہوگی. تو انہوں نے کہا جناب یہ تو اس طرح، تو پھر اگر آپ ڈائریکٹ یعنی کہ اگر پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کیا کریں گے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ if you would continue targeting پاکستان آرمی، اور وہ جواباً ہمیں نہیں کریں گے 1 and B اگر یہ ٹارگٹنگ میوچل جو ہے کبھی آؤٹ آف ہینڈ ہو گئی تو جنگ ہوگی، نیوکلیئر جنگ، اور جنگ کے بعد جو ہے یہ نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے. یہ سوال ہوا. رائٹ. اچھا، بہت معقول، بہت مناسب جواب. اب اس کا جواب جو ہے وہ اس کا ساؤنڈ بائٹ وہ سننے والا ہے ویسے بہت ضروری تھا. اس کا جواب جو ہے وہ یہ کہتا ہے، جو تاثر وہ یہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی تک بس یہی کہہ کے ہمارے ہاتھ یعنی ہم بھارتی فوجیوں کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہ ہو جنگ ہو گئی تو نیوکلیئر جنگ نہ ہو جائے دو ملکوں کی، یہی ڈیٹرنس ہے نا ایک. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اٹ از ٹائم کہ ہمیں بلکہ نیوکلیئر بلف کال کرنی چاہیے، یعنی کہ وہ نہیں کریں گے، وہ یہ کہ ہم کریں جنگ اور دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اس کو ایٹمی جنگ کی صورت دے سکتا ہے، دے گا یا نہیں دے گا. اب یہ ایک نصرت جاوید کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے خدا کے لیے، یہ کسی پاکستانی صحافی کی توجیہ نہیں ہے، میں یہ میننگ نہیں نکال رہا، میں ایٹریبیوٹ نہیں کر رہا. بھارتی آرمی چیف کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں لائن آف کنٹرول پر صورتحال کو اس مقام تک لے جانے میں کوئی آر نہیں، کوئی جھجک نہیں، کہ پھر دیکھیں گے، کہ پھر دیکھ لیں گے کہ یار کہ ایٹمی جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. This is terrifying. It is terrifying. It is extremely irresponsible. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے جوابی بیانات جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ کہ آپ نے جواب دیا اور یہ بھی انہیں باور کروایا جیسے وزیر دفاع صاحب کا تھا کہ لگ پتہ جائے گا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن آئی تھنک کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے، یہ وہ سپیس ہوتی ہے جو ہم لوگ شور بچاتے رہتے ہیں نا جی عالمی ضمیر اور دنیا اور فلانا. اس وقت پرو ایکٹیو ڈپلومیسی چاہیے، اس وقت آپ کو یہ چاہیے. دیکھیے پوری دنیا میں there is a very strong constituency، خدا کا واسطہ ہے، جو کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی نسل میں ہو، جو کہ اس تصور سے کانپ اٹھتے ہیں کہ جی کسی جگہ نیوکلیئر جنگ کی باتیں میرا خیال میں ہم سب کو ہی کانپ اٹھنا چاہیے نصرت صاحب اس تصور سے کہ نیوکلیئر جنگ ہمارے نیبرہڈ میں ہو جائے. مطلب ہم سب تو مر جائیں گے. ہم تو خیر اس کے ڈائریکٹ ہوں ہی ہوں گے نا. میں سفارتکاری کے ضمن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس بیان کو لے کر اس ساری لابی کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. irresponsible بیان کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. And not just anyone in India, the Indian Army Chief is saying this, which is صحیح بات ہے. وہ ان کو ہمیں اس وقت یہ وہ موقع تھا، لیکن ہم تو بھی اس وقت یہ طے کرنے میں مصروف ہیں کہ کیا طاہر القادری صاحب کے کنٹینر میں عمران خان اور آصف زرداری دائیں بائیں کھڑے ہوں گے یا نہیں. وقت ہوں گے نہیں ہوں گے کیا فرق پڑتا ہے. مطلب باقی بھائی کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا، نہیں ہوں گے تو کیا ہو جائے گا. یہ اس سے میں کیا کروں. اچھا یار وہ کھڑے ہو گئے، شہباز شریف کا استعفیٰ آ گیا، ہاں تو اس سے یہ ان کی سٹیٹمنٹ کا کیا ہوگا. لیکن یہ جو ایک بندے نے میری دانش میں پیراڈائم شفٹ ہے، یہ جیسے ایک آرمی چیف نے کولڈ سٹارٹ انٹروڈیوس کروایا تھا نا کہ جی ہم کولڈ سٹارٹ کریں گے ٹک ٹک ٹک، یہ اس کو ایک اور شیپ میں پریزنٹ کرنے کی ایک ہے.
اور جس میں باقاعدہ یہ انٹینٹ واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ یار یہ اتنا پرووک کرو کہ ہاں بھئی اگر ایٹمی جنگ سے نہ ڈراؤ، لیٹس پش اٹ دیئر. یہ بہت، یعنی کہ میں بخدا میں نے 3-4 مرتبہ مختلف وہاں کے اخبارات میں جا کر میں نے دوبارہ چیک کیا کہ یہ پھر میں نے اوریجنل ویڈیو دیکھا، میں نے سنا، میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور دیکھو اتفاق ایسا ہے، وہ بیان دیتا ہے، اس سے پہلے یہاں خبر نہیں آئی، وہاں CIA کا چیف ہو کر گیا ہے. غور کریں، وہ بیان دیتا ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم وہاں نازل ہو گیا. میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں انوینٹ کر رہا ہوں بھائی، یہ ٹھوس واقعات 1 2 3 ہو رہے ہیں، اور آج آپ کو 4 شہادتیں مل جاتی. سو a consistent policy to provoke Pakistan for war. رائٹ. یہ اس کو پتہ نہیں ہم نے کیا، تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں اوور ایجیٹیٹ کر رہا ہوں یا واقعی ہمارے میڈیا میں اس کو پلے کیا گیا؟ صاحب وہ پڑھا تھا، لیکن وہ جب ہم نے سنا ساؤنڈ بائٹ تو وہ بالکل ایک مختلف بات نہیں. لیکن تمہیں اس سے پہلے جب میں نے تمہیں کہا، تم نے چیک کیا، نہیں بالکل، لیکن تم نے تم ظاہر ہے کہ تم بھی صبح پڑھ کے اخبار پڑھتی ہو کہ بھی آج کیا کرنا ہے یہ وہ، تمہیں اس طرح اپنا ہمارا میڈیا تو اس کو ڈسکس کرتا نظر نہیں آیا نا. راول پنڈی سے کال لے لیں. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم راول پنڈی. وعلیکم السلام نصر صاحب، پرویز بول رہا ہوں. جی بھیا پرویز صاحب. ہاں سر، کائنڈلی یہ ڈسکس آپ کر رہے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے جو بیان دیا انڈیا کے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر دیکھیں نا، جیسے یہ ایٹمی وار کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو ایٹمی وار تو آپ کی یہ دیکھیں ہمارے ساتھ افغانستان ہے، ایران ہے، تو انڈیا کے ساتھ مختلف ممالک ہے، تو یہ تو اب دوسرے ملکوں تک وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس سے. تو جو لوگ، جو ملک اسپیشلی جو ویٹو پاور رکھتے ہیں، ان کے یہ نہیں بنتا کہ وہ ان دونوں ممالک میں جو مین مسئلہ ہے کشمیر کا، اس کے اوپر کوئی لارجر کوئی کس قسم کے مذاکرات کروائے تاکہ اس کو جلدی جلدی حل ہو جائے. اب یہ تو ہو گئی نا آپ کی اور میری خواہش. میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو، مجھے دیانتداری سے بتائیے گا پرویز صاحب، برا نہ مانیے گا، کیا آپ نے یہ پاکستانی میڈیا کے ذریعے بھارت کے آرمی چیف کی اس دھمکی کی یہ تمام پہلو اسی طرح ریئلائز کیے تھے جیسے میں کہہ رہا ہوں؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن سب دیکھیں نا، ایز اے بینگ پاکستانی سٹیزن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے ایٹمی وار یہ تو آپ دیکھیں نسلوں کی تباہی ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. بھائی میں آپ سے اس بات پہ ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا رونا یہ ہے. کردو سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھیا فرمائیے. کون صاحب؟ جاوید صاحب آپ کی خدمت میں اور گلمینے کی خدمت میں سلام عرض ہیں. بڑی مہربانی. السلام علیکم. آباد السلام. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے آرمی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ فضل و کرم شامل ہے، جذبہ ایمانی شامل ہے، اور سرحدوں کے محافظ کرنا، حفاظت کرنا جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارے ارے بھیا وہ اس کو کوئی کویسچن نہیں کر رہا بھائی میرے. میرا رونا یہ ہے کہ بھارت کا آرمی چیف ایک ایسا بیان دیتا ہے جو سیدھے سادے الفاظ میں بغیر کسی شرمندگی کے اسٹریٹ اوے بات کرتا ہے کہ ہاں ہم اس حد تک بھی جانے کو تیار ہیں کہ اگر اس خطے میں ایٹمی جنگ ہو جائے تو اس بات کو ہم ایجیٹیٹ سفارتی سطح پر کیوں نہیں کر پائے، اور وہ تو بعد میں کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بتا پائے کہ یہ ایک نیا انہوں نے سٹیپ لیا ہے. میرا تو یہ آپ سے بس وقفہ لینا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bulbulpakistan_। हमारे खत्ते में जो ओवरऑल सिचुएशन बन रही है ना, उसमें रख कर न्यूयॉर्क से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नसर साहब। नसर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो चेंज आई है, उनकी जो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी चीफ की, देखें ये शिफ्ट तो जब उन्होंने ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट की बात की थी, ये उसी वक्त स्टार्ट हो गई थी और ऑलरेडी उन्होंने कहा था कि वी विल नॉट बी डिफेंसिव दिस टाइम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम हम इंटरफेयर कर रहे हैं बहुत दिनों से उनके मुल्क के अंदर। एक तरह थोड़ा सा एक पाक इंडिया ताल्लुकात का एक बड़ा हम्बल स्टूडेंट होते हुए सर, जब वो कोल्ड स्टार्ट की बात कर रहे थे ना, तो उसमें उनका दावा ये था, देखिए उस डॉक्ट्रिन, उस नज़रिए के पीछे सोच ये थी कि हम स्विफ्टली 2 या 3 दिन में जो भी उनके अहदाफ होंगे वो हासिल करके तो हम यानी पुल बैक कर जाएंगे। और no, I agree. I 100% agree. लेकिन इस वक्त वो ये नहीं कह रहे हैं मेरे भाई। कोल्ड स्टार्ट का तो ये था कि जी 2-3 दिन का क्विक एक्शन, यू पुल बैक एंड देन निगोशिएट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब्दीली इसलिए कोल्ड स्टार्ट से है कि अब वो ये कह रहा है कि हम डिलिबरेटली, जानबूझकर, सोच समझकर, देखभाल कर पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करेंगे। इसीलिए तो फिर सवाल हुआ कि सर अगर आप सोच समझ के कर रहे होंगे, क्योंकि वैसे तो जो होता है स्टे हो रही है, तो इसलिए तब्दील है ना सर। Just one thing, I don't want to take too much of your time. I agree with you, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है ना, we need to do some soul searching in this thing कि देखें हमारा क्या पॉलिसी है कि why we are not able to get together with them। क्या इतना डाइवर्ज कर चुकी हैं हमारी एक दूसरे के साथ थिंकिंग। और ये जो बात करें, देखें ये ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट का भी जो स्टार्ट इसी वजह से किया गया, तो मैं कहता वी विल नॉट बी डिफेंसिव एनीमोर। अब चीज ये है कि वो हमने कहा कि नहीं जी हमारे पास टैक्टिकल हैं, वो अपना एटॉमिक थिंग्स है, सो वी कैन प्ले विद दैट। तो अब वो ये शो अब जनरली दे ट्राइंग टू शो कि देखें आप टैक्टिकल वेपन हो, कुछ भी हो, वी विल कॉल योर ब्लफ। ठीक है मेरे भाई, लेकिन जब वो इतना वाजे, मेरा अभी फिल वक्त तो रोना ये है ना सर, वो तो जब नॉर्मल तेल होगा तो हम देख लेंगे राधा क्या करती है। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि क्या मैंने एक सहाफ़ी के तौर पर अपने लोगों को इन्फॉर्म किया कि ये तब्दीली आई है? आपकी मेहरबानी कि आपने न्यूयॉर्क से मुझे फ़ोन किया, और जब मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की कि नहीं सर ये कोल्ड स्टार्ट से डिफरेंट है, तो आप मेरी बात को आपने अप्रिशिएट किया, आप समझ पाए। इस वक्त मेरी पहली तरजीह ये है कि नंबर 1 हमने अपने मुल्क में इस बात को सही तौर पर, मौसर तौर पर बयान नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 हमने बयान का जवाब भी बयान में दिया उससे, तो उसकी बजाय मैं ये कहता हूँ कि बल्कि हमें एक स्पेस मिलती है कि साहब वो तो आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमने टेस्ट करना है, देखना है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उसकी क्या कुव्वत और अफादियत और है। इट्स वेरी डेंजरस, यानी कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान मेरी दानिश में सर नहीं हो सकता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bulbulpakistan_। अच्छा, अब इस मसले के तमाम जो पहलू हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, जैसे अभी न्यूयॉर्क से भी हमारे दोस्त, हाँ, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, डिटरेंस, दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, बहुत पेचीदा मसाइल होते हैं। लेकिन इसका मोटा मोटा पैगाम ये था कि भाई बड़े वाज़े अल्फाज में दे हैव गॉन अ स्टेप फॉरवर्ड, जिसको आप धमकी से एक वाज़े अल्फाज में आपकी पूरी हिकमत अमली जो है उसमें एक कदम आगे है। ठीक, तो अब अगर एक कदम वो आगे बढ़ गए हैं तो इधर हमारा क्या रिस्पांस है? आइडिया ये था इसको एक्सप्लेन करना। वो जी रावलपिंडी से कॉल, जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भैया। सर इमाद खान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी भैया। इमाद सवाती। सर रिसेंट सिचुएशन के हवाले से जस्ट 2 चीजें मुख्तसरन बयान करूंगा। एक तो ये है कि जो
ہمارا لاسٹ بیچ تھا لیٹ 90s کا جس نے NCC کی تھی. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ مجوزہ جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, انٹرنیشنلی جو کرائسس چل رہے ہیں, پاکستان کو کیا چیز آڑے آ رہی ہے؟ پاکستان آرمی NCC کو دوبارہ کنٹینیو کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ سول ڈیفنس کے حوالے سے لوگوں کو بالکل اویئرنیس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ NCC کی جو ٹریننگ ہوتی تھی بچوں کو, لڑکوں کو, نوجوان لڑکوں کو ایک انٹرسٹ پیدا کرتی تھی ٹورڈز. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ رہنی چاہیے, اس میں ویسے ہی ڈسپلن رہتا ہے. مطلب تقریباً 20 سال کا اس میں بریک آ چکا ہے. تقریباً 20 سال پہلے جو لاسٹ بیچ ہمارا 98-99 کا اس میں ہوا تھا. آپ صحیح فرما رہے ہیں جی, لیکن اس میں مسئلہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ایک موڈ میں چلے جائیں تو یہ محسوس ہوگا کہیں یہ میسج نہ جائے کہ ہم پینک میں آ گئے ہیں. تو شاید آئی ڈونٹ نو, لیکن نارملی شہری دفاع اور اس ٹائپ کی ٹریننگز ہوتی رہیں تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے, دنیا بھر میں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں بھی جاری رہنی چاہیے. لاہور سے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نذر صاحب اعجاز بات کر رہا ہوں. جی اعجاز صاحب. نذر صاحب ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ٹینشن زیادہ ہیں اور پریشانیاں زیادہ ہیں. اگر انڈیا کی بات کی جائے وہ ہم پہ کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتا. اس کی اتنی ایٹمی سوچ میں تو وہ کبھی بھی ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا. ارے بھائی وہ جمعرات کے دن پریس کانفرنس دے رہا ہے تو بس بڑک لگا دی, ہم کہیں وہ حملہ کر نہیں سکتا اور سوتے رہے. نہیں, اس کی ریزن ہے نا, اس کی بہت زیادہ تباہی ہوگی. ہم آپ یہ سوچیں کہ دونوں ملک ایک ہی طرح کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بھیا اب میں یہی تو آپ کے آگے رو رہا ہوں, وہ تو کہہ رہا ہے بلف. وہ کہا ہے نا جمعرات کو بھائی, اس کا آفیشیل بیان ہے نا اس نے. میرے پیارے بھائی بول پاکستان میں آپ جیسا میرا کو بھائی مجھے ٹیلی فون کرے اور اپنی کسی رائے کا اظہار کرے تو بھیا اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. بھارتی آرمی چیف اپنی سالانہ پریس کانفرنس میں جب یہ کہے کہ یار چیک کر کے دیکھ لیں کہ یہ کیا ایٹمی انہوں نے شور مچا رکھا ہے, تو یہ بہت بڑی پالیسی چینج ہے یار. نیوکلیئر بوگی مین برائے مہربانی. یہ مثلا یہ کہ وہ تو اس گما میں مبتلا ہیں کہ جیسے مزے کے ایک حوالے سے اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس مؤثر قوت ہے اور وہ اس گما میں مبتلا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجیکلی یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے. فائن, لیٹ دیم لیو ان دس فولز پیراڈائز, لیکن ہم اس کو ڈسکس تو کریں کہ یہ کیوں اس وقت وائی ناؤ. پلس وی ڈونٹ وانٹ پاس کہ وہ اس پرووکیشن تک جائیں, اس سے پہلے ہی کوئی بات چیت کر کے بہتر کر لے تو اچھا نہیں ہوگا. چلیں جی, پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.